अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे दो एक्सपेरिमेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड थे वो, एक लिटिल एल्बर्ट और दूसरा पावलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट। तो कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में रह गई थी, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये मैं बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, तो मैं अब बता देता हूँ आपको। क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिक जो चीज़ यूज़ हो रही है वो एसोसिएशन यूज़ हो रही है, कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं। तो अब ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब कुछ लोगों को फोबियाज़ होते हैं, कोई डॉग से डरता है, कोई कैट से डरता है। तो हम उन फोबियाज़ को ख़त्म करने के लिए इस क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं कि जो कोई किसी चीज़ से डरता है उस चीज़ को हम उसके करीब थोड़ा थोड़ा करके लेके आते हैं। पहले वो दूर से देखेगा, डरेगा, हम कहेंगे यार थोड़ा सा और करीब चले जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता। तो वो थोड़ा करीब चला जाएगा। तो इस तरह से वो फासला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते तो एक वक्त आएगा कि वो उस चीज़ को हाथ भी लगा लेगा और उसका डर ख़त्म हो जाएगा। तो हम एक तरह से इस क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो बेसिक है कि वो दूसरे जो बंदे हैं उसको करके दिखा रहे होंगे, देखो यार हम यहाँ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं, हमें तो डर नहीं लग रहा, आपको क्यों लगता है। तो इस तरह से उसे करके वहाँ तक लेके आएंगे। ये नहीं है कि आप उसे दूर से आप खड़े होकर तमाशा देखें और आप उसे कहें कि आप थोड़ा करीब जाएं, तो आपका डर ख़त्म होगा। तो इसी हवाले से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि एक बंदे को उसका डर ख़त्म करने के लिए शेर के पिंजरे में बंद कर दिया। तो इस तरह का काम नहीं करना होता। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हर जगह काम नहीं आते, और ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं जो उस वक्त की सिचुएशन देखकर फ़ैसला करते हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए और कौन सी थेरेपी और किस तरह की काउंसलिंग करनी चाहिए कि इसका ये फेयर ख़त्म हो। आम लोग ये काम करना ना शुरू कर दें कि एक बंदे को पिंजरे में बंद कर दिया, नीचे एक कैप्शन ये दिया गया है कि हम अपने अंकल का डर ख़त्म कर रहे हैं। आप डर नहीं ख़त्म कर रहे, आप अंकल को ख़त्म कर रहे हैं। खैर, और दूसरा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहाँ पे यूज़ होती है? एडवर्टाइजिंग में यूज़ होती है। आप जब देखते हैं कि आपकी पसंद का एक क्रिकेटर, से शाहिद अफरीदी का नाम दे लें या बाबर आज़म का नाम दे लें, वो जब पेप्सी पीता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ऐड में परफॉर्मेंस अच्छी देता है शाहिद अफरीदी, क्योंकि ग्राउंड में तो वो ज़ीरो पे ही आउट होता है, तो फिर भी किसी का फेवरेट है तो वो उस प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। उसका माइंड हम डाइवर्ट कर रहे हैं एक चीज़ दिखा के दूसरी चीज़ की तरफ। दिखा हम शाहिद अफरीदी को रहे हैं और साथ हम इनकरेज कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप पेप्सी पिएं। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की एक एग्जांपल है। और दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं सज्जी दिखा के खबी मारना, कि दिखा हम कुछ रहे हैं और करवाना हमने उनसे कुछ है। तो एडवर्टाइजमेंट्स में यही कुछ होता है कि हम कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी बड़े ब्रांड ने किसी ऐसे इंसान को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए रख लिया हो एज ए एक्टर जिसको पहले कोई ना जानता हो। हमेशा एड्स वही लोग बनाते हैं जो मशहूर होते हैं लोगों में और उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, और वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका फेवरेट बंदा यूज़ करता है तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। बस वो कहते नहीं हैं लेकिन वो करके दिखा रहे होते हैं आपको, और आप उसकी तरफ एसोसिएट करते हैं।
ایسوسیشن پیدا ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں انکانشیسلی. تو آگے ہم دوسری ٹائپ کی کنڈیشننگ کی طرف جائیں گے جسے ہم آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ میں جو چیز یوز ہوتی ہے وہ ہم ایسوسیشن کو یوز کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور آپرینٹ کنڈیشننگ میں ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں؟ اس میں ایسوسیشن نہیں یوز ہو رہی، اس میں ری انفورسمنٹ یوز ہو رہی ہے کہ ہم نے اگر کسی کے بیہیویئر کو انکریز کرنا ہے تو ہم اسے دوسری چیز کے ذریعے ری انفورس کریں گے اور اس کا وہ جو بیہیویئر ہے اس کو اسٹرانگ کریں گے. اگر ہم نے اس کے بیہیویئر کو ویک کرنا ہے تو ہم پنش کر کے اس کے بیہیویئر کو ویک کریں گے. تو اسی تناظر میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا بی ایف اسکنر نے ایک ریٹ پہ. ریٹ بیچارے کی شامت آئی ہوئی ہے. پہلے ریٹ کے ذریعے بچے پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اب ریٹ کو ایکسپیریمنٹ میں یوز کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے یہ وہی ریٹ ہے جس کے ذریعے بچہ خراب کیا تھا. اب اس ریٹ کی باری آ گئی ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. تو یہ میں آپ کو، میرا خیال ہے آپ کو تصویر الٹی نظر آ رہی ہوگی، میں فرنٹ کیم سے بنا رہا ہوں. چلیں آپ اپنے نوٹ سے دیکھ لیں گے، مجھے یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چوہے کو ایک ڈبے میں بند کیا ہوا ہے. اس ڈبے کا نام اسکنرز باکس رکھ دیا گیا. اس ڈبے میں ایک نیچے لیور لگا ہوا ہے. ڈبے کے نیچے لوہے کی ایک شیٹ بچھائی گئی ہے. اس شیٹ کا کیا مقصد ہے وہ آپ کو آگے چل کے سمجھ آ جائے گا. اور ڈبے کے اوپر ایک بڑا سا ہول رکھا گیا ہے. اس ہول کا مقصد ہے کہ ڈبے میں فوڈ وغیرہ ڈالی جائے. اب اس ڈبے کو بنا لیا گیا. اس میں یہ فنکشن تھے کہ اس میں ایک اندر کی طرف ایک لیور لگا ہوا تھا جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ریٹ اس لیور کو ٹچ کر رہا ہے. جس چیز کو وہ ٹچ کر رہا ہے وہ لیور ہے. اور اس کے بالکل ٹھیک اوپر ایک ہول ہے. وہ بڑا ہول اس لیے ہے تاکہ اس میں سے فوڈ ڈالی جا سکے. ہول اور بھی ہیں، کہیں سے بھی فوڈ ڈالی جا سکتی ہے. آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ یہ سر ہول تو یہ بتا رہے ہیں اور اوپر بھی ہول ہیں. تو ہول زیادہ ہیں، ان کا یہی مقصد ہے کہ ہوا بھی آتی رہے اور ادھر سے ہم فوڈ بھی ڈال سکیں. اندر چوہے کو ہم نے چھوڑ دیا. اب پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. پہلی اس کی جو ٹرم ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اب وہ جو ریٹ ہے اس کو بھوک لگی. اس نے ڈبے میں ادھر ادھر سے فوڈ تلاش کرنا شروع کر دی، کیونکہ جانوروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ گھومنا شروع کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فوڈ تلاش کرنی ہوتی ہے. تو اس ریٹ نے بھی گھومنا شروع کر دیا. تو اس کا غلطی سے ٹچ ہو گیا لیور پہ. جیسے لیور پہ ٹچ ہوتا تو اوپر سے جو اسکنر ہے وہ فوڈ ڈال دیتا. تو فوڈ اس نے لی، اس کی جو ہے وہ بھوک اتر گئی. اس کے بعد اس نے پھر سکا سانس لیا، بیٹھ گیا آرام سے. اس کے بعد دوبارہ بھوک لگی، اس نے پھر گھومنا شروع کر دیا. پھر غلطی سے اس کا ٹچ ہو گیا لیور پہ، وہ ٹچ ہو گیا لیور پہ. تو پھر اوپر سے اسکنر نے فوڈ ڈال دی. تو اس طرح سے جب یہ بار بار چیز ہونے لگی تو ریٹ کو سمجھ آنے لگ گئی کہ جب بھی میں اس لیور کو ٹچ کرتا ہوں تو مجھے فوڈ ملتی ہے. تو بعد میں وہ جو ٹچ کا دورانیہ تھا وہ کم ہوتا گیا. شروع میں اس کا غلطی سے ٹچ ہوا، سیکنڈ ٹائم بھی غلطی سے ہوا، تھرڈ ٹائم بھی غلطی سے ہوا ہوگا. بعد میں اس کو سمجھ آنے لگ گئی تو اس نے جلدی جلدی سے اس کو ٹچ کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی بھوک لگتی تو اس کو جا کے ٹچ کرتا اور جو اسکنر ہیں وہ اوپر سے فوڈ ڈال دیتا. تو اس طرح سے ہم نے اس کے ایک بیہیویئر اس کے اندر پیدا کیا ایک ریوارڈ کے ذریعے. ریوارڈ کیا تھا؟ فوڈ. تو اس کا ایک بیہیویئر اسٹرانگ ہو گیا. تو ہم
عمل کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں، کہ ہم نے ایک پازیٹیو چیز کے ذریعے ایک پازیٹیو ویریبل کو یوز کر کے ہم نے ایک پازیٹیو رسپانس اپنی مرضی کا ہم نے پیدا کر لیا. ٹھیک ہے، تو پازیٹیو رسپانس ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم وہ پیدا کرنا چاہتے تھے، ہمارے لیے وہ پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ نیگیٹیو رسپانسز بھی پیدا کر سکتے ہیں ہم اسی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے، نیگیٹیو رسپانسز بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل کلاس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلاس میں چھوٹا بچہ جب ہوم ورک کر کے آتا ہے تو اسے ٹیچر کی طرف سے کوئی ٹافی، کوئی چاکلیٹ ملتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں روز ہوم ورک کر کے جاؤں، ایک تو مجھے شاباش بھی ملے، دوسرا مجھے چاکلیٹ بھی ملے. تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی ایک شکل ہے، صورت ہے. یونیورسٹی میں بھی، ہماری کلاس میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اچھا جواب دے، جس کا پیپر اچھا ہو، میڈس کے بعد ٹیچر آ کے اس کی تعریف کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو. جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک موٹیویشن آتی ہے کہ وہ کام زیادہ سے زیادہ کرے جس میں اس کو تعریف مل رہی ہے. اور کچھ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، یہ میں کلاس کی نہیں بات کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کو لے لیں، کچھ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے مداریاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں. تو اس کے ذریعے وہ لائکس وغیرہ لیتے ہیں. لائکس ان کو ملنا شروع ہو جائیں تو وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں ایک ری انفورسمنٹ مل رہی ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ. تو امید ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے آ جاتے ہیں نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرف. نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کا بیسک ایجنڈا کیا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ ریموو کرنا چاہتا ہے کسی ان پلیجنٹ ری انفورسمنٹ کو. اب ہم اس ریٹ کو ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اس ایکسپیریمنٹ کو ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جا رہی ہے. اب وہ جو ریٹ تھا اب وہ گھوم رہا ہے. اب اس باکس میں نیچے ہم نے ایک شیٹ بچھائی ہوئی تھی لوہے کی. اس لوہے کی شیٹ میں ہم نے الیکٹرک شاک دیا. جب وہ شاک دیا تو وہ چوہا جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گیا ادھر ادھر. اب غلطی سے وہ ٹچ کر گیا جا کے لیور کو. جیسے ہی وہ لیور کو ٹچ کیا تو شاک بند کر دیا پی ایف اسکینر نے. تو پہلی دفعہ غلطی سے ٹچ ہوا، وہ دوسری دفعہ بھی غلطی سے ٹچ ہوا ہوگا، تھرڈ ٹائم بھی غلطی سے ٹچ ہوا ہوگا. لیکن آگے جا کے اس ریٹ کو سمجھ لگ گئی کہ جیسے ہی مجھے یہ شاک ملنا شروع ہوتا ہے تو میں جا کے لیور کو ٹچ کر دوں تو شاک بند ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ بیہیویئر بھی اڈاپٹ کر لیا. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں ایک اس نے بیہیویئر اڈاپٹ کیا تھا کہ جیسے ہی مجھے بھوک لگتی ہے میں لیور کو ٹچ کروں گا تو مجھے فوڈ ملے گا. اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں اس نے ایک بیہیویئر اڈاپٹ کیا کہ جیسے ہی مجھے شاک ملنا شروع ہو تو میں جا کے لیور کو ٹچ کروں گا تو شاک ملنا بند ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر سے ایک ناخوشگوار چیز کو ہٹانے کے لیے ایک بیہیویئر کو اڈاپٹ کر لینا. اس کی ایگزامپل کلاس میں اس طرح سے دے سکتے ہیں جیسے ایک ٹیچر ہے، اس کو خدشہ ہے کہ جو میں کام دے رہا ہوں یہ اسٹوڈنٹ کر کے نہیں آئے گا. تو وہ پہلے ہی جی بچے کو دھمکی لگا دے گا کہ بیٹا اگر آپ یہ کام نہیں کر کے آؤ گے تو آپ کے ساتھ یہ کام ہوگا. اب چھوٹا بچہ ہے، وہ اسکول میں چاکلیٹس لے کے آتا ہے، ہوم ورک اس نے نہیں کیا تو پہلے تو جی جو ٹیچر ہے وہ کیا کرے گا جی، اگر کوئی بچہ ضدی ہے وہ کام نہیں کرتا کلاس میں آ کے تو چھوٹے بچے کی جی پہلے چاکلیٹ بھی ضبط ہو جائے گی،
اس کا جو لنچ باکس ہے وہ بھی ضبط ہو جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا بیٹا آپ پڑھو, یہ کام کر کے دکھاؤ, تو آپ کو یہ چیزیں واپس مل جائیں گی. تو یہ ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ, کہ ہم ایک اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچا کر ہم اس سے ایک کام لے رہے ہیں, اس کا ایک بیہیویئر اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں. تو اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. آگے ہے جی پنشمنٹ. پنشمنٹ کا بالکل سمپل سا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ جب غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو پنش کیا جاتا ہے. ایک نیگیٹو چیز سمجھا جاتا ہے اس کو. اور پنشمنٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے بیہیویئر کو ویک کرنے کے لیے. اب پنشمنٹ کا اس ریٹ والے ایکسپیریمنٹ میں کیا حصہ ہے, تو وہ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم. اب ریٹ پہلے لیور کو ٹچ کرتا تھا, اسے فوڈ ملتا تھا. پھر جب اسے شوق ملتا تھا, وہ جا کے لیور کو ٹچ کرتا تھا تو اس کو شوق ملنا بند ہو جاتا تھا. تو تھرڈ میں ہم نے اس کا بیہیویئر ویک کرنے کے لیے کہ وہ لیور کو ٹچ نہ کرے, جب بھی وہ لیور کو جا کے ٹچ کرتا تھا تو ہم اسے شوق دیتے تھے. تو اس طرح سے اس کا ہم نے بیہیویئر جو ہم نے ایک خود ہی پیدا کیا تھا, اس کے اندر انسٹال کیا تھا, ہم نے اس کو ویک کرنا شروع کر دیا. کس طرح سے کہ وہ لیور کو جا کے ٹچ کرتا تھا تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ویک ہونا شروع ہو گیا اس شوق ملنے کی وجہ سے. تو اس نے لیور کو ٹچ کرنا بند کر دیا. تو اس کو ہم پنشمنٹ کہیں گے. کلاس میں پنشمنٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ سب بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں. جب کوئی کام نہ کر کے آئے تو اس کو, چھوٹے بچے کو تو ٹیچر 2-3 لگا لے گا تو وہ اس کی پنشمنٹ ہو جائے گی. اسے کھڑا رکھے گا کلاس میں. اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے جی, کلاس سے باہر نکال دیا, تھوڑی سی انسلٹ کر دی. تو پنشمنٹ ہے وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے کلاس کے ساتھ ساتھ, لیکن پنشمنٹ ہمیشہ پنشمنٹ ہی رہتی ہے. اس کا اثر ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیہیویئر اس نے شو کیا ہے یہ بیہیویئر اس کا ویک ہو جائے. ایکسٹنکشن کیا ہوتا ہے؟ اب ہم نے اس ریٹ کے ساتھ اتنے کام کر لیے. پہلے اسے ہم نے سکھایا کہ آپ لیور کو ٹچ کرو تو آپ کو کھانا ملے گا, اس نے سیکھ لیا. پھر ہم نے اسے سکھایا کہ آپ کو جب شوق لگے تو آپ جا کے لیور کو ٹچ کرو تو آپ کا شوق بند ہو جائے گا, وہ بھی اس نے سیکھ لیا. اس کے بعد ہم نے اس کا جو بیہیویئر ہم نے سکھایا تھا لیور کو ٹچ کرنے والا, اس کو ہم نے ویک کر دیا. کس طریقے سے کہ اس کو شوق دیا, وہ بھی اس کا ہم نے ویک کر لیا. اب اگلی ایک سٹیج آ جاتی ہے ایکسٹنکشن کی. ایکسٹنکشن کہتے ہیں کہ جب اس کا کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا, نہ وہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے لیور کو, ٹھیک ہے, نہ ہم اس کو کوئی رسپانس دے رہے ہیں, نہ ہمیں وہ کچھ دے رہا ہے, نہ ہم اس کو کچھ دے رہے ہیں. اسے بھوک لگی ہے, اس نے لیور کو ٹچ کیا, اسے کچھ بھی نہیں ملا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ شوق بھی نہیں مل رہا اس کو, تو وہ لیور کو کہاں جا کے ٹچ کرے. ایک طرح سے اسے کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. تو اس کے جو بیہیویئر ہے وہ نیوٹرل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ جب وہ لیور کو ٹچ کر رہا ہے, اسے کچھ بھی نہیں مل رہا, تو اس نے لیور کو ٹچ کرنا ویسے ہی چھوڑ دیا. تو اس کو ایکسٹنکشن کہتے ہیں کہ جب آگے سے کوئی رسپانس نہ ملے تو آپ اس کام کو کرنا ویسے ہی چھوڑ دیں. اس کی ایگزامپل کلاس روم میں اس طرح سے لی جا سکتی ہے. پہلے ایک بچہ ہوم ورک کر کے آتا تھا, ٹیچر اس کی بڑی تعریف کرتا تھا, اس کو چاکلیٹ بھی دیتا تھا. آہستہ کر کے اس ٹیچر نے اس کا ہوم ورک تو دیکھ رہا ہے اس کا ہوم ورک, لیکن نہ اس کی تعریف کر رہا ہے, نہ اس کو چاکلیٹ دے رہا ہے. تو بچہ مایوس ہو جائے گا. وہ کہے گا اب ہوم ورک کروں نہ کروں کیا فرق پڑتا ہے. وہ ایک طرح سے بس اپنی مرضی کا مالک بن جائے گا. پھر اس کو ایکسٹنکشن کہتے ہیں. آگے ایکوزیشن کہتے ہیں کہ جب بچہ ایک کام کو اڈاپٹ کر لے, اسے پرفارم کرنا شروع کر دے, اسے ایکوزیشن کہتے ہیں. پھر آہستہ وہ کام ایک پیک پر پہنچتا ہے. ایکوزیشن اس سٹیج کو کہتے ہیں جب
سے اس نے کام وہ کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ریٹ نے لیور کو ٹچ کرنا شروع کر دیا فوڈ کے لیے, تو وہ ایکوزیشن والی سٹیج پہ آ گیا. آگے وہ پھر ایکوزیشن میں کس حد تک جاتا ہے, کتنی انٹینسٹی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. آگے ہے جی اسپونٹینیس ریکوری. اسپونٹینیس ریکوری کیا ہوتی ہے جی؟ اب کوئی رسپانس نہیں مل رہا اس کو, اس نے ایک کام کرنا چھوڑ دیا ہے, لیکن کافی عرصے بعد جا کے اسے خیال آتا ہے میں کر کے تو دیکھوں شاید ہو جائے, شاید اس کا رسپانس آ جائے. تو اس کو کہتے ہیں اسپونٹینیس ریکوری, کہ ریٹ کو ہم نے اتنا ٹچ کرنے کے بعد بھی ہم نے اسے کھانا نہیں دیا, اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ویک ہو گیا, ختم ہو گیا, نیوٹرل پہ چلا گیا. لیکن پھر ایک عرصہ تھوڑے وقت بعد اس نے جا کے چیک کرنا چاہا کہ میں جا کے ٹچ تو کروں. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر وہ ٹچ کیا, تو وہ الگ بات ہے کہ اس کو کچھ ملا یا نہ ملا, لیکن اس عمل کو ہم کہیں گے اسپونٹینیس ریکوری, کہ اس نے ایک ایکسرسائز ایک جو کی ہوئی تھی, تو وہ اس نے ایک دفعہ پھر دہرانے کی کوشش کی. اچھا جی, آگے ہے جی جنرلائزیشن. اب ہم نے شروع میں پڑھا تھا سٹیمولس کے بارے میں. اب سٹیمولس ڈیفرنٹ قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کو ایک جگہ میل کے بولنے کی آواز آ رہی ہو, دوسری طرف فیمیل کی بولنے کی آواز آ رہی ہو, تو آپ دونوں آوازوں میں فرق کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں سے میل کی آواز کون سی ہے, فیمیل کی آواز بھی کون سی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈسکریمنیشن کی میں ایگزامپل دے گیا ہوں. چلیں ڈسکریمنیشن کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو ایگزامپل میں نے دی ہے یہ بالکل اس پہ فٹ آ رہی ہے کہ ہم دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے میل کی آواز کون سی ہے اور فیمیل کی آواز کون سی ہے. دونوں ہیں سٹیمولس, کیونکہ ہمارے سینسری آرگنز کو وہ ہٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو پہچان پا رہے ہیں, دونوں میں فرق کر پا رہے ہیں. تو اس کو ہم ڈسکریمنیشن کہتے ہیں, ڈسکریمنیٹ کرنا ہم اس کو کہتے ہیں. جنرلائزیشن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز سیکھ لی ہے تو ہم اس کو ہر چیز پہ فٹ کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کیا, ہم لاہور گئے تھے, ہمیں کسی نے غلط راستہ بتا دیا, اب ہم نے کہنا شروع کر دیا لاہور والے تو سارے ہوتے ہی ایسے ہیں, غلط راستہ بتاتے ہیں. یعنی ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اس کو جنرلائز کر دیا پوری ایک پاپولیشن پہ. اس کو ہم جنرلائزیشن کہتے ہیں. تو ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہیں تک تھا. امید ہے آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو بالکل ڈیٹیل میں جا کے سمجھایا ہے, نوٹس بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, ان پہ ڈایاگرام بھی بنی ہوئی ہیں, ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں نے خود یہ نوٹس بنائے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا گروپ اوپن ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے سب کو اس میں ایڈمن نہیں بنایا, جو 8-10 لوگ ایڈمن ہیں آپ ان کے ذریعے کوشچن پٹ کر سکتے ہیں اس گروپ میں, ورنہ آپ پرسنلی مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.